अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 24वां पारा और दूसरा रुकू है। आइए लफ्जी तर्जुमा देखते हैं। अल्लाहु अल्लाह ताला यतवफ़ा कब्ज़ करता है अल अनफुसा जानों कोहीना मौतिहा उनकी मौत के वक्त वल्लती और जिनको लम तमुत नहीं मौत आई फी मनामिहा उनके सोने के वक्त फयुमसिकु फिर वो रोक लेता है अल्लती जिस पर कज़ा फैसला किया उसने अलैहा उस पर अलमौता मौत का वयुरसिलु और वो भेज देता है अल उखरा दूसरों को इला अजलिम मुसम्मा मुकर्रा वक्त तक इन्ना यकीनन फी ज़ालिका इसमें लआयातिन निशानियां हैं लिक़ौमिन उन लोगों के लिए यतफक्करून जो गौर फिक्र करते हैं। अमित्तखज़ू क्या उन्होंने बना लिए मिन दूनिल्लाही अल्लाह ताला को छोड़कर शुफ़ा कुछ सफारशी। कुल आप कह दें अवलऊ और क्या अगरचे कानू हों वो ला यमलिकूना ना मिल्कियत रखते हों शय्यन कुछ भी वला और ना याकिलून वो समझते हों। कुल आप कह दें लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए है अशफातु सफारिश जमिया सारी की सारी लहू उसके लिए मुल्कु बादशाहत है अस्समावाती आसमानों की वल अर्दी और जमीन की सुम्मा फिर इलैही उसकी तरफ तुरजऊन तुम लौटाए जाओगे। व इज़ा और जब ज़ुकीरा जिक्र किया जाता है अल्लाहु अल्लाह ताला का वहदहु अकेले का इश्माज़त तंग पड़ते हैं कुलूबु दिल अल्लज़ीना उन लोगों के जो ला युमिनूना नहीं ईमान रखते बिल आखिरती आखिरत पर व इज़ा और जब ज़ुकीरा जिक्र किया जाता है अल्लज़ीना उनका जो मिन दूनिही उसके सिवा है इज़ा हम तब वो यस्तबशिरून खुशो खुर्रम हो जाते हैं। कुल आप कह दें अल्लाहुम्मा ए अल्लाह फातिरा पैदा करने वाले अस्समावाती आसमानों के वल अर्दी और जमीन के आलिमा जानने वाले अलगैबी गैब के वशहादती और हाजिर के अंता तू तहकुमु फैसला करेगा बैना दरमियान इबादी का अपने बंदों के फीमा उसमें जो कानू थे वो फी ही उसमें यख्तलिफून वो इख्तिलाफ करते
वलऊ और अगर अन्ना वाकई लिल्लजीना उन लोगों के लिए हो ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया मा जो फिल अर्दी जमीन में है जमियन वो सब कुछ व मिसलहू और उसकी मानिंद माहू उसके साथ लफ्तदऊ जरूर फिदिये में दे देंगे बिही उसको मिनसूइल अजाबी बुरे अजाब से यौमल क़ियामती दिन क़यामत के वबदा और जाहिर हो जाएगा लहम उन पर मिनल्लाही अल्लाह ताला की जनाब से मालम जिसका नहीं यकूनो थे वो यहतसिबून वो गुमान रखते वबदा और जाहिर हो जाएंगी लहम उनके लिए सय्याती बुराइयां मा उन आमाल की जो कसबू उन्होंने कमाए हैं वहाँ का और घेर लेगा बिहिम उनको माकानो जो थे वो बिही उसका यस्तहजीऊन वो मजाक उड़ाते फ़इज़ा फिर जब मस्सा पहुंचती है अल इंसाना इंसान को जुर्रुन कोई मुसीबत दाना वो पुकारता है हमें सुम्मा फिर इज़ा जब खव्वलनाहु हम देते हैं उसे नियामतन कोई नेमत मिन्ना अपनी तरफ से काला वो कहता है इन्नमा यकीनन ऊतीतुहु मुझे दी गई है वो अला इल्मिन इल्म की बिना पर बल्कि हिया वो फितनतुन आजमाइश है वलकिन्ना और लेकिन अक्सरहुम अक्सर उनके ला यालमून नहीं वो जानते कद बिलाशुबा कालहा कही थी ये बात अल्लजीना उन लोगों ने जो मिन कबलिहिम उनसे पहले थे फमागना फिर न काम आया अनहुम उनके माकानु जो थे वो यक्सिबून वो कमाते फ़असाबहुम तो आ पड़ा उन पर सय्यतु वबाल मा जो कसबू उन्होंने कमाया वल्लजीना और जिन लोगों ने ज़लमू जुल्म किया मिन हाउलाई उनमें से सयुसीबुहुम जल्द ही आ पड़ेगा उन पर सय्यतु वबाल मा कसबू जो उन्होंने कमाया वमा हुम और नहीं वो बिमोजिजीन आजिज करने वाले अवलम और क्या नहीं यालमू उन्हें मालूम अन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला यबसुतु वो कुशादा कर देता है और रिस्क लिमन जिसके लिए यशाउ वो चाहता है व यकदिरु और वो तंग भी करता है इन्न फी ज़ालिका यकीनन इसमें लआयातिन अलबत्ता निशानियां हैं लिकौमिन उन लोगों के लिए युमिनून जो ईमान रखते हैं। अल्फाज की वजाहत है फी मनामिहा
ان کے سونے کے وقت، نون واو میم سے ہے. اشمازت تنگ پڑتے ہیں، شین میم حمزہ زا سے ہے. یحتسبون وہ گمان رکھتے ہیں، حاسین با سے. خولناہو ہم دیتے ہیں اسے، خا واو لام سے. یہ تھی الفاظ کی وضاحت. آئیے تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ تعالی جانوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی ان کو سونے کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. پھر وہ اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا، اور دوسروں کو ایک مقرر وقت تک بھیج دیتا ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ وہ ایک ہے جو نیند اور بیداری، زندگی اور موت کے بارے میں اپنے فیصلے نافذ فرماتا ہے اور لوگوں پر پورا اختیار رکھتا ہے. ہم سب جانتے ہیں موت اور زندگی دونوں حقیقت ہے. جتنے لوگ دنیا میں آتے ہیں وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا یقین دلایا ہے، شعور. موت کے وقت وہ جانوں کو قبضے میں کر لیتا ہے، اور اگر موت کا ایکسپیرینس نہیں ہوا تو موت کی بہن کا تو تجربہ ہے، نیند. کون ہے جو سوتا نہ ہو؟ جب کوئی سو جاتا ہے وہ کیسے سوتا ہے؟ ایک زندہ جیتے جاگتے انسان کے اندر روح بھی ہے، عقل بھی. کیسے؟ جسم کے کچھ حصے کام کرتے رہتے ہیں، جیسے دل دھڑکتا ہے، پھیپھڑے سانس لیتے ہیں، لیکن عین سونے کے وقت کتنے اعضاء ہیں جو کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کان سنتے نہیں، آنکھیں دیکھتی نہیں، زبان بولتی نہیں، ہمارے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء سست پڑ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ سو جاتے ہیں. یعنی زندگی سے، حرکت سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. تو حرکت کیا ہے؟ زندگی. اور سکون کیا ہے؟ موت. تو حرکت اور سکون کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ ہے جو حرکت کو بھی کنٹرول میں لیے ہوئے ہے اور وہی سکون کو کنٹرول میں لیے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے نیند اور موت سے اپنی ذات کا یقین دلایا کہ وہ ہے جو روحوں کو قبضے میں لے لیتا ہے موت کے وقت اور سونے کے وقت. انسان کے اپنا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے نا، زندہ انسان بغیر کنٹرول کے، کیونکہ اس کا دماغ ورک نہیں کر رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے. اس نے اس مقصد کے لیے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. جیسا کہ فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، آپ کہہ دیں موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں قبض کر لے گا. یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 ہے، اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 61 میں ہے حتی اذا جاء
अहदकुमुल मौतु तवफ़्फ़तहु रुसुलुना वहुम ला युफ़र्रितून, यहाँ तक के जब तुम में से किसी एक पर मौत आती है, हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और वो जरा कोताही नहीं करते। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और जिनकी मौत नहीं आई उनको सोने के वक्त अपने कब्जे में कर लेता है। जब लोग सोते हैं तो ये नींद भी तो आर्जी मौत होती है, तो जिसे नींद के दौरान मौत नहीं आती उस नफ्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत रोक लेता। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अबी कतादा ने, उन्हें उनके वालिद ने, कि जब सब लोग सोए और नमाज कज़ा हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी रूहों को जब चाहता है रोक देता है और जब चाहता है छोड़ देता है, बस तुम अपनी जरूरतों से फारिग होकर वुजू करो। आखिर जब सूरज पूरी तरह तुलू हो गया और खूब दिन निकल आया तो आप खड़े हुए और नमाज पढ़ी। बुखारी की 7471 नंबर रिवायत। फयुमसिकु, फिर वो उसे रोक लेता है, यानी दो में से उस नफ्स को रोक लेता है, अल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, जिस पर उसने मौत का फैसला किया, यानी जिस पर हकीकी मौत आनी है, मौत का हकीकी फैसला उस पर नाफिज कर दिया जाता है और उसे रोक लिया जाता है। उस जान को कब्ज कर लिया जाता है, उसे जिस्म में वापस नहीं भेजा जाता। वयुरसिलुल उखरा इला अजलिम मुसम्मा, और दूसरों को एक वक्त मुकर्रर तक भेज देता, यानी जिंदगी की मुद्दत और रिस्क की तकमील के लिए अगर उसकी वफात का इरादा ना हो तो वो जान जिस्म में लौटा दी जाती है और ऐसा इंसान एक मुकर्रर वक्त तक जिंदगी गुजारता है और फिर उसकी जिंदगी की इंतहा हो जाती है। आप इमेजिन करेंगे जब रात का वक्त होता है तो कभी सोच के देखें तो रूहों के लश्कर अल्लाह के कंट्रोल में चले जाते हैं। सारे जिस्म घरों में पड़े हुए हैं और सबकी रूहें जा चुकी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर रात ऐसा होता है और दिन में भी जब लोग सो जाते हैं, इसके बावजूद उस रब का यकीन नहीं करते। इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी यतफ़क्करून, यकीनन इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर फिक्र करते हैं। यानी रूह के कब्ज करने, उसे वापस भेजने में जिंदगी और मौत की निशानियां हैं, लेकिन है उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं। और निशानी किस चीज की है? कि अल्लाह ताला पूरी कुदरत रखने वाला है, वो मौत के बाद जिंदगी देगा जिसको मुशरिक झुटलाते हैं। और ये कि जो ऐसी अजीम कुदरत वाला है वो हक रखता है कि उसकी बात मानी जाए, उसकी इताअत, उसकी इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी कुदरत का शऊर दिलाया। तो आपको अल्लाह ताला की कुदरत की समझ आई है? मौत से, नींद से, बेदारी से इसका मुशाहिदा और तजर्बा इंसान को हर रोज करवाया जाता है। और आप रसूलुल्लाह की दुआओं को देखिए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता भी हूँ, जिंदा भी होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमारी मौत के बाद हमें जिंदगी दी और उसी की तरफ हम सब ने इकट्ठे होना है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी नींद से अपने गल्बे और अपनी कुदरत का शऊर दिलाया। अब देखिए, जब आप थक जाते हैं अचानक आपको पता चलता है आपका कंट्रोल लूज हो रहा है, कानों पर से, आंखों पर से, अपने दिमाग पर से और अपने वजूद पर से, तो कौन गालिब है? इंसान खुद या उसको पैदा करने वाला? तो जिस वक्त इंसान सो जाता है तो अल्लाह के हुक्म से उसकी रूह निकल जाती है।
کیونکہ اس کے احساس اور ادراک کی یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. یہ نیند کیا ہے؟ یہ تو گویا چھوٹی موت ہے جو انسان پر ہر روز طاری ہوتی ہے، اور کئی لوگوں پہ کئی بار، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر زیادہ وقت موت ہی طاری رہتی ہے. یعنی نیند چھوٹی بہن. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیدار ہونے سے اپنی قدرت کا شعور دلایا کہ جب انسان نیند سے چھوٹی موت سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے اندر روح لوٹا دی جاتی ہے، اور پھر اس کے حواس بحال ہو جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں. آیت نمبر 43 ہے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کچھ سفارشی بنا لیے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کچھ سفارشی بنا لیے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ اور کیا، اگرچہ وہ نہ ملکیت رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں. کتنی عجیب بات ہے. اور سوال ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا سفارش کے لیے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ سوچو تو صحیح، احمقانہ کام نہیں ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کچھ سفارشی بنا لیے ہیں؟ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کو سفارشی بناتے ہیں. رب العزت نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ غیر اللہ کی عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ وہ ان کی سفارش کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیں. سوچیں، اللہ ہی کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور کرنے کا سلسلہ اس کی ناراضگی سے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں سے کب راضی ہوگا؟ اور ان کے جھوٹے معبودوں سے اور ان کے اس باہمی تعلق سے کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا یا راضی؟ اور پھر دوسری بات ہے، ان کا کوئی اختیار بھی نہیں. قل، آپ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ خود ساختہ معبودوں کے عبادت کا حق نہ رکھنے کی وضاحت کرتے ہوئے کہہ دیں، اولو کانو، اور کیا اگرچہ رکھتے ہوں جن کو تم نے شریک بنایا، جن کو تم سفارشی سمجھتے ہو، لا یملکون شیئا، وہ کوئی ملکیت نہ رکھتے ہوں، کسی چیز پر ان کا کوئی اختیار ہی نہ ہو، زمین اور آسمان میں ذرہ برابر چیز کے مالک نہ ہو، ولا یعقلون، اور نہ کچھ سمجھتے ہوں، یعنی نہ وہ عقل اور سمجھ رکھتے ہوں کہ اپنے عبادت گزاروں کی باتیں سمجھ لیں. کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں؟ وہ تو محض پتھر ہیں، مٹی ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. پھر یہ بتائیے کہ کیا معبود بنانے والا جاہل، گمراہ، کم عقل نہیں ہے کہ وہ اس کو معبود بناتا ہے جس کے پاس نہ قدرت ہے، نہ قوت ہے، نہ تصرف کا اختیار ہے، نہ ملکیت ہے. بے حقیقت چیز کو معبود بنانے والا گمراہ، کم عقل نہیں تو اور کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سفارشی بنانے کو واضح کیا ہے کہ دیکھیں، سفارشی بنائیں گے اگرچہ ان کے پاس اختیاری نہ ہو، نہ وہ عقل رکھتے ہوں، انہیں تو پتہ ہی نہیں شفاعت کیا ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس عقل ہی نہیں، یا وہ پتھر ہیں یا بے خبر ہیں. قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. آپ کہہ دیں، سفارش ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں. قل، آپ کہہ دیں، اے نبی آپ ان نادانوں سے کہہ دیں، للہ الشفاعۃ جمیعا،
سفارش ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ سفارش تو اسی کی کارآمد ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور وہ اپنے کسی مقرب بندے کو اجازت دے گا، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا اس کو اجازت دے گا، اور جس کے لیے اس کا جی چاہے گا۔ تو مشرک سے تو اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوگا، تو مشرک کی سفارش کون کرے گا؟ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی ہے۔ تو سفارش پر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جیسے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اور ہر سفارش کرنے والا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم کرنا چاہتا ہے تو معزز سفارشی کو اپنے ہاں سفارش کی اجازت عطا کرتا ہے، یہ اس کی طرف سے ان دونوں پر رحمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شفاعت تو تمام تر اسی کا اختیار ہے، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے۔ سفارش کو تو اس کے مالک سے طلب کرو جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، نہ کہ اس کے غلام اور مملوک سے، اور نہ بے عقل سے جو سفارش کے مفہوم اور معنی سے بھی لابلد ہو۔ یعنی واجب ہے کہ جس کی ملکیت زمین و آسمان میں ہے اس رب سے سفارش طلب کی جائے، اسی کے لیے عبادت کو خالص کیا جائے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جب اس کے پاس جاؤ گے تو وہ اخلاص والوں کو کثیر ثواب عطا کرے گا، اور شرک کرنے والوں کو ہمیشہ کے دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ملکیت اور اسی کی طرف لوٹائے جانے سے اپنی ملکیت کا شعور دلایا ہے کہ باقی سب بے اختیار ہیں، اور اپنی طرف لوٹ جانے سے اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا ہے کہ تم نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، چاہو یا نہ چاہو لوٹ کر تو اسی کے پاس جانا ہے، تم اس بارے میں بے اختیار ہو۔ لہٰذا جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، اس ایک اللہ کی غلامی اختیار کر لو، پھر تمہیں سفارشی اور عارضی سہارے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ مشرکوں کو توحید سے نفرت ہے اور شرک سے رغبت ہے۔ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل تنگ ہو جاتے ہیں، بہت ان کا دم گھٹتا ہے۔ توحید سے مشرکوں کی نفرت کا تذکرہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو سن کر ان کے چہرے سے نفرت کا، دل کی تنگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جب دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے اور جھوٹے معبودوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ اس دعوت سے بدکتے ہیں، نفرت اور غرور کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، شرک سے کتنی رغبت ہے نا، جھوٹے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے دل کھل اٹھتے ہیں، چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تب وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، سر دھنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں
کیونکہ شرک ان کی نفس کی خواہشات کے عین مطابق ہے، یہ ان کے اللہ تعالیٰ کے حق کو بھول جانے کی وجہ سے، یہ بدترین حالت ہے۔ جزا کے دن پتہ چل جائے گا کہ معبود انہیں کیا فائدہ دے سکتے ہیں۔ اور کافروں کے دل ایک اللہ کے ذکر سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ کافروں کو آخرت کا یقین نہیں۔ ایک اللہ سے نفرت کہاں لے جاتی ہے؟ انسان کو دنیا میں ہی رہنے دیتی ہے، وہ دنیا کی زندگی کو ہی حقیقی زندگی سمجھتا ہے، اور دنیا میں اپنے آپ کو با اختیار سمجھتا ہے۔ نفرت جانتے ہیں کیوں آتی ہے؟ ایک اللہ کی بات سن کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مان کر بے اختیار ہونا پڑتا ہے، اور انسان بے اختیار نہیں ہونا چاہتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ با اختیار نہیں، وہ ان سے جو چاہیں کہہ لیں، نہ وہ سنتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، نہ وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ اس طرح غیر اللہ کی عبادت سے انہیں اپنی مرضی کرنے کا پورا موقع ملا رہتا، اس لیے ایک اللہ کے تذکرے سے ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں، اور کافروں کے دل غیر اللہ کے تذکرے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ کافروں سے جب کہا جاتا ہے فلاں اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، وہ کچھ اختیار رکھتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو مشرکوں کے دل بڑے خوش ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آج مسلمان بھی غیر اللہ کے تذکرے پہ خوش ہوتے ہیں؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یا اللہ مدد کہنے پہ خوش نہیں ہوتے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا اس کے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے ان کے دل کھل اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صرف اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ آپ کہہ دیں اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہی جھگڑوں کا فیصلہ فرمائے گا۔ قل، آپ کہہ دیں اے نبی، آپ انہیں دعا کرتے ہوئے کہہ دیں اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ان کی تدبیر اور انتظام کرنے والے، عالم الغیبی، غیب کے جاننے والے، جو نظروں سے، حواس سے، ہمارے علم سے پوشیدہ ہے، ان سب کو جاننے والے، والشہادہ، اور حاضر کے جاننے والے، یعنی جو ہماری نظروں، ہمارے حواس کے سامنے ہے، ہمارے علم میں ہے۔ انت تحکم بین عبادک، تو اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا، یعنی جو مومن ہے اور جو کافر ہیں ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی ملاقات پر، آپ کی صفات پر، آپ کی عبادت پر، آپ کے وعدوں پر، آپ کی وعیدوں پر، آپ ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جو اختلاف حق کے بارے میں کیا جاتا ہے، الہی اس میں ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے رکھنا، کیونکہ تو جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت دے سکتا ہے۔ تو دین کے امور، عقائد اور عبادات میں جو اختلاف ہے، الہی ہمیں اختلاف سے بچا لینا اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا لینا۔ پھر فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، آپ کہہ دیں۔ کہنا کیوں ضروری ہے؟ کہا تو اللہ کے رسول سے ہے، لیکن اس کام پر امت کا ہر فرد مامور ہے، ہر ایک کو کہنا ہے اے اللہ،
آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو یا اللہ تو نے فیصلہ کرنا ہے، تو ہی ہمیں سیدھے راستے پہ چلا سکتا ہے، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا لے۔ سیدہ ابو سلمہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنی نماز کے شروع میں کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یا اللہ پالنے والے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ظاہر اور پوشیدہ کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، سیدھی راہ پر چلا جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اپنے حکم سے، بے شک تو ہی جسے چاہے سیدھی راہ بتاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اور اگر واقعی ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس کی مانند اور بھی ہو، تو وہ قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے ضرور اسے فدیے میں دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان پر وہ ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو قیامت کے دن بیش قیمت فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر واقعی ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم عظیم کیا ہے اور جو نافرمانیوں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، یعنی مال، جائیدادیں، سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے انہیں مل جائے، جو کچھ زمین میں ہو سب کچھ دے دیں گے۔ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے مانند اور بھی ہو، یعنی جتنا زمین میں ہے وہ سب کچھ بھی، اور جتنا زمین میں اس کے برابر اور بھی۔ معذرت خواہ ہوں، لَافْتَدَوْا بِهِ، ضرور اسے فدیے میں دے دیں گے تاکہ وہ خود بچ جائیں، مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اپنا سب کچھ جو زمین میں ہے اس جیسا اور بھی ہو فدیہ دے کر بچانا چاہیں گے، لیکن ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ، کہ نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو ان میں سے کچھ بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے کام آ جائے، حتیٰ کہ مال بھی کام نہیں آئے گا، بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے، کام آئے گا تو سلامتی والا دل۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان پر وہ ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ انہیں تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ ان کے گناہوں کا اتنا بھیانک انجام ہوگا، اتنی بڑی ناراضی کا تو وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو اعمال انہوں نے کمائے ہیں ان کی برائیاں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہ گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی شرک، کفر، فسق اور نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر وہ امور ظاہر ہو جائیں گے جو ان کو برے لگیں گے، اپنے اعمال کے نتائج ظاہر ہو جائیں گے، وہ شدید کرب اور عظیم غم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِمْ
ما کانوا بہ یستہزئون، اور وہ انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. وہ عذاب اور وعید جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے انہیں گھیر لے گا. آیت نمبر 49 ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. پھر جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے. پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف علم کی بنا پر ہی دی گئی ہے، بلکہ وہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. انسان مصیبت میں گڑ گڑاتا ہے اور نعمت ملے تو اتراتا ہے. کیسا ہے انسان؟ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. پھر جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے. فطرت ہے انسان کی. بیماری میں، تکلیف میں، مصیبت کو دور کرنے کے لیے گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روتا دھوتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا. پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتے ہیں، یعنی تکلیف دور کر کے جب نعمت عطا کرتے ہیں تو سرکشی پر، بغاوت پر اتر آتا ہے، کہنے لگتا ہے قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف علم کی بنا پر ہی دی گئی ہے، یعنی جو کچھ مجھے ملا علم کی بنا پر ملا. مجھے معلوم تھا کہ میں اس کا اہل ہوں، میں جانتا تھا کہ میں اس کا حقدار ہوں. بل ہی فتنۃ، بلکہ وہ آزمائش ہے، علم کی آزمائش ہے. کون شکر ادا کرتا ہے اور کون ناشکری. اور اسی طرح سے دیگر آزمائشیں ہیں. بل ہی فتنۃ، بلکہ وہ آزمائش ہے. رب العزت نے واضح کیا ہے کسی کی بڑائی نہیں، کسی کی کبریائی نہیں، اور کسی کے علم کی کوئی حقیقت نہیں، صرف آزمائش ہے. کون شکر ادا کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. اس لیے فتنے اور آزمائش کو اللہ تعالیٰ کی نوازش سمجھتے ہیں. ان کے سامنے خالص بھلائی مشتبہ ہو جاتی ہے جو بھلائی یا برائی کا سبب ہے. اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ انہیں مال ملتا ہے، گھر بار، اولاد، بزنس بڑھ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اور اس امتحان کے توسط سے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ انجام کو پہنچاتے ہیں. سیدنا عمرو بن عوف جو عامر بن عدی کے حلیف تھے، بدر کی لڑائی میں رسول اللہ کے ساتھ شریک تھے، انہوں نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح کو بحرین جزیہ لانے کے لیے بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے صلح کر لی تھی اور ان پر علا بن الحضرمی کو امیر مقرر کیا تھا. جب سیدنا ابو عبیدہ بحرین سے جزیے کا مال لے کر آئے تو انصار نے ان کے آنے کے متعلق سنا اور صبح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. جانے لگے تو وہ آپ کے سامنے آ گئے. آپ نے انہیں دیکھ کر اسمائل دی، مسکرائے، کہا میرا خیال ہے کہ ابو عبیدہ کے آنے کے متعلق تم نے سن لیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ کچھ لے کر آئے. انصار نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں خوشخبری ہو، تم اس کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گی. اللہ کی قسم فقر اور محتاجی وہ چیز نہیں ہے جس کے بارے میں تمہارے متعلق ڈرتا ہوں، بلکہ میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا بھی تم پر اس طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح ان لوگوں پر کر دی گئی جو تم سے پہلے تھے، اور تم بھی اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اسی طرح کوشش کرو گے جس طرح وہ کرتے تھے، اور تمہیں بھی وہ اسی طرح غافل کر دے گی جس طرح ان کو غافل کیا تھا. سیدنا عقبہ بن عامر نے بیان کیا رسول کریم باہر تشریف لائے اور جنگ احد کے شہیدوں کے لیے
اس طرح نماز پڑھی جس طرح مردے پر نماز پڑھی جاتی ہے. پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا آخرت میں تم سے آگے جاؤں گا اور میں تم پر گواہ رہوں گا. واللہ میں اپنے حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں. یا فرمایا کہ زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں اور اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق اس سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ مجھے تمہارے متعلق یہ خوف ہے کہ تم دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے. یہ بخاری کی 6426 نمبر روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے. یہ ترمذی کی اور مشکات کی روایت ہے. قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. بلا شبہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی بات کہی تھی، چنانچہ جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، تو پہلے لوگوں کی باتوں نے انہیں ہلاک کروا دیا. قد قالها الذين من قبلهم. بلا شبہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی بات کہی تھی، اسی طرح کی بے بنیاد باتیں کی. تو جو لوگ مال کے بارے میں، زندگی کے بارے میں بے بنیاد نظریہ رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اقرار نہیں کرتے، وہ اس کا حق بھی تسلیم نہیں کرتے. تو گزشتہ قوموں کی باتوں نے انہیں اس طرح ہلاک کروا دیا. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون. چنانچہ جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا. آپ کو اگر موقع ملے تو کسی میوزیم کو وزٹ کیجیے گا، جیسے لاہور میوزیم ہے، ٹیکسلا میوزیم ہے، ایسے ہی بہت سارے اور میوزیمز بھی ہیں. میوزیمز میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں دکھائی جائیں گی گندھارا آرٹ کے نام پہ اور سویلائزیشن کے نام پر موہنجو دڑو اور ہڑپا سے ملنے والے آثار دکھائے جائیں گے. یہ واٹر سسٹم ہے، یہ ان کے سکے تھے، یہ ان کے برتن تھے، یہ ان کے کپڑے تھے، یہ ان کی فلاں چیز تھی، یہ ان کے بت تھے. وہ کہاں ہے جنہوں نے یہ سب کچھ بنایا؟ وہ ان کے کسی کام نہ آیا. جب ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب آیا، نہ ان کے جتھے کام آئے، نہ ان کی کمائی کام آئی. آج کے لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ان کی کمائی کا وبال بھی انہی پر آ پڑے گا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. تو ان پر وبال آ پڑا جو انہوں نے کمایا، اور ان میں سے بھی جنہوں نے ظلم کیا جلدی ان پر بھی وبال آ پڑے گا جو انہوں نے کمایا، اور وہ عاجز کر دینے والے نہیں ہیں. عمل کے نتائج سامنے آ کر رہتے ہیں. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. تو ان پر وبال آ پڑا جو انہوں نے کمایا، یعنی ان کی کمائی کا وبال انہی پر آ پڑا، اپنے برے اعمال کے نتائج انہوں نے دیکھ لیے. اس مقام پر سیئات سے مراد عقوبات ہیں، کیونکہ عقوبات ہی انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں، اسے غم زدہ کرتی ہیں. تو آج کے ظالموں پر بھی ان کے برے اعمال کا وبال پڑے گا، اعمال کے برے نتائج سامنے آ کر رہیں گے. رب العزت نے قارون کے بارے میں فرمایا جو اپنے مال کی وجہ سے اطراحٹ میں مبتلا تھا اور اسے اپنے علم کا نتیجہ سمجھتا تھا. کیسے اس کے خچروں کی بڑی فوج تھی، 300 خچروں پر خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھی. کیسے اس نے کہا تھا بلا شبہ یہ سب کچھ مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے. اور کیا وہ نہیں جانتا کہ بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر چکا جو اس سے زیادہ قوت اور اس سے زیادہ جمعیت رکھتی تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے. سورہ القصص کی آیت نمبر 78 ہے. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ. اور ان میں سے بھی جنہوں نے ظلم کیا، جو گناہوں اور نافرمانیوں میں ڈوب گئے، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. جلدی ان پر بھی وبال آ پڑے گا جو انہوں نے کمایا.
ان پر ان کے گناہوں، ان کے کفر، ان کے شرک کا وبال آ پڑے گا، وہ بھی اپنے اعمال کے نتائج دیکھ لیں گے۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، رب العزت پر غالب نہیں آ سکتے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور وہ تنگ بھی کر دیتا ہے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اولم یعلموا، اور کیا انہیں معلوم نہیں، کیا بھلا وہ نہیں جانتے کہ کمائی کے لیے حسن تدبیر میں تو کوئی کمی نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے مطابق کوشش کرتا ہے۔ پھر تنگی اور کشادگی کیا معنی رکھتی ہے؟ کہیں تو ڈگریاں رکھنے والے بے روزگار ہیں اور کہیں انگوٹھا چھاپ فیکٹریوں کے مالک ہیں۔ تو جس کے پاس علم ہے، علم کی بنا پر اسے رزق کیوں نہیں ملتا؟ آج کے دور میں تو یہی سمجھا جاتا ہے، فلاں ڈگری کر لو، فلاں تعلیم حاصل کر لو تو رزق، اچھا رزق مل جائے گا۔ رزق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ مال کسی کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے حال کی دلیل نہیں ہے؟ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی یا بدی کی وجہ سے نہیں، اپنی حکمت کے تحت جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ، اور وہ تنگ بھی کر دیتا ہے اپنی حکمت سے۔ کسی کا علم، کسی کا حسن، کسی کی تدبیر کام نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا رزق ساری مخلوق کے لیے ہے، مگر ایمان اور عمل صالح کے لیے مخلوق میں سے بہترین لوگوں کا انتخاب کرتا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی رزق کی کشادگی اور تنگی میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے رزق کی تنگی اور کشادگی کا مرجع محض اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے بندوں پر لطف و کرم کی وجہ سے بھی رزق تنگ کر دیتا ہے، کیونکہ ان کو اگر وہ کشادہ رزق دے تو وہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں۔ تو رزق کی اس تنگی میں اللہ تعالیٰ ان کے دین کی اصلاح کی رعایت رکھتا ہے، جو ان کی سعادت اور ان کی فلاح کی بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے یقین کرنے والے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ غور و فکر کر کے، مغفرت حاصل کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ کر، اور بہترین اجر کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ یہ تھا رکوع نمبر 2۔ موضوع ہے دعوت توحید اور جھٹلانے والوں کا اخروی انجام۔ اس رکوع کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نمبر 2، مخاطبین دعوت۔ نمبر 3، جھٹلانے والوں کا انجام۔ نمبر 4، انسان کی روش۔ نمبر 5، تبصرہ۔ نمبر 6، اے اللہ ہم کیا کریں؟ مصیبت پر صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے پر شکر ادا کرنا ہے۔ اپنا جائزہ لینا ہے، کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ ہی موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نیند میں روح قبض کرتا ہے، جس کے لیے وہ موت کا فیصلہ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور باقی مقررہ وقت تک واپس بھیج دیتا، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ شفاعت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا وہی مالک ہے، اسی کی طرف ہم پلٹائے جائیں گے۔ وہ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے۔
وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، حاضر اور غائب کا جاننے والا ہے، وہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ مقصد زندگی کی بات ہے، غور و فکر کرنا۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہم نے دیکھا اپنے جائزے میں، رسول اللہ ہمارے رہنما ہے، رسول اللہ نے آخرت پر ایمان نہ لانے کے اسباب سمجھائے، غور و فکر کرنا سکھایا۔ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں ایمان لانا، غور و فکر کرنا۔ ناکام لوگوں کے رویے ہیں آخرت پر ایمان نہ رکھنا، ظلم کرنا، مذاق کرنا، آؤ کچھ کر لیں، مصیبت پر صبر کرنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے پر شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ منزل ہے کہاں تیری؟ کیا میں نے آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے غور و فکر کرنا سیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ یا اللہ اچھے ارادے کرنے کی بھی توفیق دینا اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ رکو نمبر 3 ہے سورہ الزمر کا، یہ 5واں چھٹا اور پارے کا 3را رکو ہے۔ آئیے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیں، یا عبادی اے میرے بندو، الذین جنہوں نے اسرفو زیادتی کی ہے، علی انفسہم اپنی جانوں پر، لا تقنطو نہ تم مایوس ہو جاؤ، من رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یغفر وہ بخش دیتا ہے، الذنوب گناہ، جميعا سب کے سب، انہو یقیناً وہ، هو الغفور وہی بڑا بخشنے والا، الرحیم نہایت رحم والا ہے، وَأَنِيبُوا اور پلٹ آؤ، اِلَىٰ رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا اور مطیع بن جاؤ، لہو اس کے، من قبل اس سے پہلے، ان یأتیکم یہ کہ آئے تم پر، العذاب عذاب، ثم پھر، لا تنصرون تمہاری مدد نہ کی جائے گی، واتبعوا اور پیروی کرو، احسنا سب سے اچھی بات کی، ما انزلا جو نازل کی گئی ہے، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من قبلی اس سے پہلے، ان یأتیکم یہ کہ آئے تمہارے پاس، العذاب عذاب، بغتتاً اچانک، وانتم اور تم، لا تشعرون تم سمجھتے نہ ہو، ان یہ کہ، تقولا کہے، نفسن کوئی شخص، یا حسرتا ہائے افسوس، علی اوپر، ما اس کے جو، فرطتو میں نے کوتاہی کی، فی جنب اللہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں، وَإِن اور بلا شبہ، کنتو میں تھا، لمن الساخرین مذاق اڑانے والوں میں سے، او یا تقولا وہ کہے، لو انا اگر واقعتاً اللہ اللہ تعالیٰ نے ہدانی ہدایت دی ہوتی مجھے، لکنتو تو ہوتا میں، من المتقین متقیوں میں سے، او تقولا یا وہ کہے، حینا جب، ترا وہ دیکھے، العذاب عذاب، لو کاش، انا واقعی، لی مجھے، کرتن دوبارہ لوٹ جانا ہو، فاکونا تو میں ہو جاؤں،
من المحسنین نیک عمل کرنے والوں میں سے، بلا کیوں نہیں، قد بلا شبہ جات کا آئی تھی تمہارے پاس، آیاتی میری آیات، فکذبت پھر تو نے جھٹلایا، بہا ان کو، واستکبرتا فکذبتا پھر تو نے جھٹلایا، بہا ان کو، واستکبرتا اور تو نے تکبر کیا، وکنتا اور تو تھا، من الکافرین انکار کرنے والوں میں سے، ویوما اور دن، القیامتی قیامت کے، ترا آپ دیکھیں گے، الذین ان لوگوں کو، کذبو جنہوں نے جھوٹ باندھا، اللہ اللہ تعالی پر، وجوہہم چہرے ان کے، مسودہ سیاہ ہوں گے، الیسا کیا نہیں، فی جہنم جہنم میں، مسون کوئی ٹھکانہ، للمتکبرین تکبر کرنے والوں کا، وَيُنَجِّي اور نجات دے گا، اللہ اللہ تعالی، الذین ان لوگوں کو، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بمفازتہم ان کی کامیابی کی وجہ سے، لا یمسہم نہیں چھوئے گی انہیں، السوء کوئی تکلیف، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، اللہ اللہ تعالی، خالق خالق ہے، کل شیء ہر چیز کا، وہوا اور وہ، علی کل شیء ہر چیز پر، وکیل نگہبان ہے، لہو اس کے پاس، مقالید کنجیاں ہیں، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، والذین اور جن لوگوں نے، کفرو انکار کیا، بآیات اللہ اللہ تعالی کی آیات کا، اولئیکا یہی لوگ، ہم الخاسرون وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ الفاظ کی وضاحت ہے، لا تقنطو نہ تم مایوس ہو جاؤ، قف نون تو ایسے ہے، فرتو میں نے کوتاہی کی، فرا تو ایسے، مسودتن سیاہ ہوں گے، سین واو دال سے ہے۔ تفسیر دیکھیں گے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ رب العزت نے تمام انسانوں کو دعوت دی ہے، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔ قل آپ کہہ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تمام انسانیت کو آگاہ کر دیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ کیا ہے جان پر زیادتی؟ کیسے کر سکتا ہے ایک انسان خود پر زیادتی؟ گناہوں سے، نافرمانیوں سے، شرک سے، کفر سے انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، نا امید نہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالو. کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ ہمارے گناہ بہت ہیں، عیوب بڑھ گئے، اب ایسا کوئی طریقہ جس سے وہ گناہ زائل ہو جائیں. ایسا کوئی طریقہ کیسے مل سکتا ہے؟ رب کے سوا کون طریقہ بتا سکتا ہے؟ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مصر نہ رہو کہ ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی. رحمان کی ناراضگی مول نہ لو، پلٹ آؤ. صبح کا بھولا شام کو گھر واپس لوٹ آئے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالی سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. یعنی اپنے رب کو تو پہچانو، وہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے. سچے دل سے توبہ کر کے پاک زندگی گزارنے کا ارادہ تو کر کے دیکھو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، توبہ کرنے والے کو معافی مل جائے گی، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. خواہ کسی نے کفر کیا، شرک کیا، زنا کیا، قتل کیا، سود کھایا، ظلم کیا، ہر قسم کے گناہوں کو وہ معاف کر دیتا. اس نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ معاف کر سکتا ہے، اس نے ارادہ کر رکھا ہے. اور وہ التواب ہے. پہلی بار جس صفت کا تجربہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو گناہ کے بعد، یہی صفت تو تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے افراد کثیر تھے جنہوں نے قتل کیے تھے، زنا کیا تھا. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے آپ کی دعوت تو بالکل ٹھیک ہے لیکن ہم بہت گناہ گار ہیں، اگر ہم ایمان لے آئیں کیا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی. بخاری کی تفسیر سورہ زمر کی روایت. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر تم میں سے جب کوئی بیدار ہونے پر سنسان زمین میں اپنے گم شدہ اونٹ کو پالے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. مسلم کی 6961 نمبر روایت. سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آپ نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کسی بندے نے گناہ کیا، پھر عرض کیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ گناہگار ہے لیکن جانتا ہے کہ اس کا رب غفور ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں پر گرفت بھی کرتا ہے. پھر دوبارہ وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر عرض کرتا ہے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، وہ جانتا ہے اس کا رب گناہ معاف کر دیتا اور گناہوں پر گرفت بھی کرتا ہے. پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو عرض کرتا ہے اے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، وہ جانتا ہے اس کا رب گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور گناہوں پر گرفت بھی کرتا ہے، تو جو چاہے کر میں نے تجھے معاف کر دیا. عبداللہ العالی رحمہ اللہ نے کہا میں نہیں جانتا، آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ جو چاہو عمل کرو. مسلم کی 6986 نمبر روایت. انہو هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. یعنی مغفرت اور رحمت دونوں اللہ تعالیٰ کے لازم اور ذاتی اوصاف ہیں جو اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہوتے، نہ ان کے آثار ہی اس سے زائل ہوتے ہیں، جو تمام کائنات میں جاری و ساری تمام موجودات پر سایہ کنا ہے. دن رات اس کے ہاتھوں کی سخاوت جاری ہے، کھلے اور چھپے وہ اپنے بندوں کو اپنی لگاتار نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے. عطا کرنا اسے محروم کرنے سے زیادہ پسند ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب
اس پر سبقت لے گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا اس لحاظ سے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تیار ہے، اب تو بندے کی باری ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے، اس کی رحمت کے کچھ اسباب ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان اسباب کو اختیار نہیں کرتا تو مغفرت اور رحمت کے دروازے خود کلوز کر دیتا۔ تو اس کی رحمت کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ جب وہ خالص توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ تو اظہار تعبد، عبودیت کا اظہار سب سے بڑی مطلوب چیز ہے۔ تو اسی سے عظیم الشان راستے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے پاس موجود اپنی کتاب میں لکھ دیا میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی۔ صحیح مسلم کی 6969 نمبر روایت، اور مسند احمد کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز ملنے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس آیت کے نازل ہونے سے ہوئی۔ ایک شخص نے سوال کیا جس نے شرک کیا ہو، آپ نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد فرمایا خبردار رہو جس نے شرک کیا ہو، 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے کیونکہ اس کی مغفرت اور اس کی رحمت وسعت والی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت سے لوگ غلط امیدیں باندھ لیتے ہیں، امید باندھ کر اس کی مغفرت سے، رحمت سے، پھر احکامات اور فرائض کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی حدود، اس کے ضابطوں کو پامال کر کے اللہ کے غضب اور اس کے انتقام کو دعوت دی جائے، اس کی رحمت اور مغفرت کی امید رکھی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے مغفرت اور رحمت الہی سے غلط امیدیں باندھ لی ہیں۔ پھر فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ۔ معذرت خواہ ہوں۔ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مطیع بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ نیک عمل اور توبہ میں جلدی کر لو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ یعنی جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب اپنے دلوں کا رخ اپنے رب کی طرف موڑ دو، دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جاؤ، دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اور انابت، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کو کہتے ہیں۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے مطیع بن جاؤ۔ جن کاموں کا اس نے حکم دیا ہے کر لو، جن سے روکا ہے رک جاؤ، اپنے ظاہری اور باطنی اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو، محبت کو، خوف کو، امید کو، توکل کو، اسی کے لیے صبر کرو، اسی کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اسی کے حلال و حرام کو قبول کرو، اسی کا تقوی اختیار کرو، اسی کی رضا کے لیے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ یہ اخلاص پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اخلاص کے بغیر ظاہری اور باطنی اعمال کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے توبہ کرنے میں جلدی کر لو۔ اگر گناہ ہو جائے تو پرخلوص توبہ کر لو، معافی مانگ لو، نیک کاموں میں سرگرم عمل ہو جاؤ۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس جو کتاب آئی ہے اس کا نفع مند علم حاصل کرو، اس کے معنی کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کے پیغام کو پہنچاؤ، اس کی تعلیم عام کر دو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ تو گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو، کیا خبر پھر کبھی وقت آئے یا نہ آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی جب عذاب آئے گا تو تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے، فرما برداری کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ کیا آپ کا مسئلہ نہیں ہے رجوع اللہ؟
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، کون ہے جو نہ چاہتا ہو، لیکن پھسل جاتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے والے عذابوں سے ڈرایا ہے. تو عذاب کے آنے سے پہلے رجوع اللہ کر لو، یعنی توبہ اور فرما برداری کے کام کر لو، عمل صالح کر لو، کیونکہ عذاب آنے پر مدد نہیں ہوگی. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے انابت اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے انسان کیسے کوشش کر سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے یادیں بدل ڈالیں. ایک اللہ کی یاد کو دل میں بسانا ضروری ہے، کہ ہماری ضرورت ہے. آپ میموری کارڈ چینج نہیں کریں گے تو آپ کی پچھلی میموریز کے ساتھ رجوع اللہ نہیں ہو سکتا. تو رجوع اللہ کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے، اختتام پر اس کا شکر ادا کرنا، اسی سے مدد مانگنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی پر توکل کرنا. رجوع اللہ کے لیے خطاؤں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیسے کر سکتا. بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے من کی مانتے رہیں گے تو پھر آپ اللہ کی فرما برداری نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ تو آلریڈی بڑے فرما بردار ہیں اپنی ذات کے. من کی ماننے والا رب کی کب مانتا ہے؟ ہمارے یہاں تو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے نا، ایک بوٹل پلا کے بھی کہا جاتا ہے من کی مان. رب کی مان کے مقابلے میں کتنا گھٹیا ہے من کی مان. تو بات یہ ہے کہ جو من کی مانتا ہے وہ فرما بردار ہے اپنے من کا. تو رب کی کیسے مانے؟ سرنڈر کرے نا، اپنی بات چھوڑ دے، اپنی خواہشات چھوڑ دے، اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اللہ کی فرما برداری ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جان کر اس کی فرما برداری ہو سکتی ہے، اور اس کے احکامات کو سنت کے مطابق انجام دے کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو سکتی ہے. اور انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے انجام کو جان کر فرما برداری کر سکتا ہے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور پیروی کرو سب سے اچھی بات کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تم سمجھتے ہی نہ ہو. بہترین کام کرنے کے حکم کی وضاحت ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور پیروی کرو سب سے اچھی بات کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرو، اس کے نواہی سے اجتناب کرو، قرآن کے حلال کو حلال جانو، اس کے حرام کو حرام کر لو. اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور رحمت کا وعدہ دو چیزوں سے متعلق رکھا ہے. نمبر 1 انابت اور توبہ، اور نمبر 2 احسن کی مطابق، اور وہ قرآن ہے. جیسا کہ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا. قرآن تو پورے کا پورا احسن ہے، لہذا اس کی اتباع کرنی ہے، عمل کرنا ہے. اپنی کتاب میں اس نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرو. اور اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کو کرنے کا حکم دیا، دل کی عبادات، محبت ہے، خشیت ہے، خوف الہی ہے، اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا ہے، اس کے بندوں کی خیرخواہی ہے، ان کے لیے ہمیشہ بھلائی چاہنا ہے، اور ان امور سے متضاد امور سے اجتناب کرنا، اور ظاہری اعمال بجا لانا، مثلا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، صدقہ دینا، بھلائی کے مختلف کام کرنا جن کا اللہ نے حکم دیا بہترین کام ہے، جن کو ہمارے رب نے ہماری طرف نازل کیا ہے. تو جو اللہ کی بات مان لے وہ مسلم ہے، منیب ہے. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تم سمجھتے ہی نہ ہو. یعنی توبہ
اور انابت میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ عذاب واقع ہو جائے اور تم اسے نہ روک سکو۔ رب العزت نے فرصت سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی ہے۔ آیت نمبر 56 ہے، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، یہ کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کی، اور بلا شبہ میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، اس دن ندامت کام نہیں آئے گی۔ ان تقول نفس یا حسرتا، یہ کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی غفلت پر جمے رہو کہ وہ دن آ جائے اور کوئی کافر یا مجرم کہے ہائے افسوس علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کی، جو میں نے اللہ کے حق میں کمی کی ہے کہ میں نے اس کی اطاعت نہیں کی جیسے میں نے غیروں کی اطاعت کی۔ تو میں نے اللہ کے حکم کی، اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کی اطاعت میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کے راستے میں جو بھی میں نے کوتاہیاں کی ہیں مجھے افسوس ہے، جو زیادتی کی ہے توحید کے اقرار میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اقرار میں، یا اللہ معاف کر دے۔ اور جب اللہ سے مراد اللہ سے مراد ذکر اللہ عز و جل ہے، انہوں نے کہا کہ قرآن اور اس پر عمل کرنے میں، فرا نے کہا الجنب سے مراد جوار ہے، یعنی میں نے اس کے قرب یعنی جنت کی طلب میں زیادتی کی ہے۔ تو مسلم احمد کی حدیث میں ہے حسرت اور افسوس ہو، اور اسی طرح ہر جنتی کو اس کی جہنم کی جگہ دکھائی جاتی ہے، اس وقت وہ کہتا ہے اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا تو وہ جنت میں نہ آ سکتا۔ یہ اس لیے کہ وہ شکر اور احسان کے ماننے میں اور بڑھ جائے۔ جب گناہگار لوگ دنیا کی طرف لوٹنے کی آرزو کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تصدیق نہ کرنے میں حسرت کریں گے، تو اللہ کے رسولوں کو نہ ماننے پر کڑنے لگیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اب ندامت لا حاصل ہے، پچھتاوا بے سود ہے، دنیا میں ہی تو اپنی آیتیں اتار چکا تھا، دلیلیں قائم کر چکا تھا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری، دلیلیں اتاری، لیکن تو انہیں جھٹلاتا رہا، ان کی تابعداری سے تکبر کرتا رہا، ان کا انکار کرتا رہا، کفر اختیار کیا، اب آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بلا شبہ میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، میں دنیا کی زندگی میں موت کے بعد کی زندگی جزا سزا کا مذاق اڑاتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اسے دیکھ لیا، کاش میں بھی مخلص اطاعت گزار ہوتا، پیغمبروں کا مذاق نہ اڑاتا اور ایمان لے آتا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہے اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں یقیناً متقیوں میں سے ہوتا، کاش میں متقی ہوتا۔ کتنی فریادیں ہوں گی۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی، یا کہے اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہوتی اسلام کی، لکنت من المتقین، تو میں یقیناً متقیوں میں سے ہوتا، اس کے عذاب سے بچ جاتا، ثواب کا مستحق بنتا، کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دیتا تو میں متقی بن جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کل کی حسرت سے آج کے طرز عمل کی تبدیلی کی طرف توجہ دلائی ہے، میدان حشر میں لے جا کر شعوری طور پر حسرت میں مبتلا کر کے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی ہوتا، اس طرح احساس دلایا ہے کہ تقوی اختیار کرنا کتنا ضروری ہے۔ معذرت خواہ ہوں، آیت نمبر 58 ہے، او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرتا فاکون من المحسنین، یا جب وہ عذاب دیکھے تو کہے کاش واقعی مجھے ایک بار دنیا میں لوٹ جانا ہو تو میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، ایک بار دنیا میں لوٹا دیں
सॉरी, एक बार दुनिया में लौटा दें तो मैं अल्लाह का मुखलिस और फर्मा बरदार बन जाऊंगा। औ तक़ूलहीन तरल अज़ाब, या जब वो अजाब देखे तो कहे, यानी यकीन आ जाएगा फिर कहेगा लौ अन्न ली कररतन, काश वाकई मुझे एक बार दुनिया में लौट जाना हो, एक बार वापस जाने दें। फ़अकून मिनल मुहसिनीन, तो मैं नेक अमल करने वालों में शामिल हो जाऊं, मैं भी नेकियां करूंगा, मैं भी नेक बन जाऊंगा, इखलास से इताअत करूंगा, जिन कामों का रसूलों ने हुक्म दिया उन पर अमल करूंगा। तो कयामत के दिन कुछ लोग कहेंगे, रब्बुल इज्जत ने इसकी पहले से खबर दी है, यानी वला युनब्बियु का मिस्लु खबीर, और पूरी खबर रखने वाले की तरह कोई आपको खबर नहीं देगा। तो मुजरिमों की तमन्नाओं का रब्बुल इज्जत ने सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 28 में जवाब दिया है कि उन पर वो चीज वाज़ेह हो चुकी जो इससे पहले वो छुपाया करते थे, और अगर वो वापस भेज दिए जाएं तो यकीनन वही दोबारा करेंगे जिससे उनको मना किया गया था, और बिलाशुबा वो यकीनन झूठे हैं। तो अल्लाह ताला ने अजाब देखकर इंसान की तब्दीली की ख्वाहिश पर कि काश किसी तरह लौट जाना मिल जाता, मैं भी नेक लोगों में होता, उस पर एहसास दिलाया कि जब वक्त खत्म हो जाएगा दोबारा पाने की हसरत होगी, फिर क्यों नहीं, जब आज वक्त है तो नेक लोगों में शामिल हो जाते। बला कद जात का आयाती फकज़्ज़बत बिहा वस्तकबरत व कुंत मिनल काफिरीन, क्यों नहीं, बिलाशुबा मेरी आयात तुम्हारे पास आई थी तो तूने उन्हें झुटला दिया, तकब्बुर किया, तू इनकार करने वालों में से था। तो दुनिया की तरफ लौटाए जाने का मुतालबा अबस है। बला कद जाअत का आयाती, क्यों नहीं, बिलाशुबा मेरी आयात तुम्हारे पास आई थी। रब्बुल इज्जत शर्मसार बंदे से कहेंगे, तुम्हारे पास मेरी आयात आई थी जो हक पर दलालत करती थी, तुम पर मेरी हुज्जत कायम हो गई थी, कोई शक बाकी न रहा था। फकज़्ज़बत बिहा वस फकज़्ज़बत बिहा वस्तकबरता, तूने उन्हें झुटलाया, तकब्बुर किया उनकी पैरवी करने से। वकुंत मिनल काफिरीन, और तू इनकार करने वालों में से था। अब दुनिया में लौटाए जाने का मामला अबस है, अब नदामत से कोई फायदा नहीं। वयौमल क़ियामति तरल्लज़ीना कज़बू कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दा अलैसा फी जहन्नमा मस्वल लिल मुतकब्बिरीन। और कयामत के दिन आप उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा कि उनके चेहरे स्याह होंगे। क्या जहन्नुम में तकब्बुर करने वालों का कोई ठिकाना नहीं है। तो कयामत के दिन मुशरिकों के बुरे अंजाम की वजाहत है। जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा उनके चेहरे स्याह होंगे, यानी जिन्होंने अल्लाह ताला की औलाद बनाई, रब्बुल इज्जत ने उनकी रुसवाई बताई कि कयामत के दिन जब वो उठाए जाएंगे अपनी कब्रों से, उनके चेहरों को कर्ब और गम से स्याह देखेंगे, और ये अलामत है कि वह अहले दोज़ख होंगे जिन्होंने अपने रब को झुटलाया। अलैसा फी जहन्नमा मस्वल लिल मुतकब्बिरीन, क्या जहन्नुम में तकब्बुर करने वालों का कोई ठिकाना नहीं है। यानी जिन लोगों ने ईमान और इबादत से तकब्बुर किया उनके लिए जहन्नुम ठिकाना नहीं है। शदीद अजाब, शदीद रुसवाई, अल्लाह की नाराजगी, मुतकब्बिरीन का पूरा पूरा बदला। वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीना तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम ला यमस्सुहुमुस्सू वला हुम यहज़नून। और जिन लोगों ने तक़वा इख्तियार किया उनकी कामयाबी की वजह से अल्लाह ताला उन्हें नजात देगा, ना उन्हें कोई तकलीफ छुएगी और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह वालों के हुस्ने अंजाम की वजाहत है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीना तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम, और जिन लोगों ने तक़वा इख्तियार किया उनकी कामयाबी की वजह से अल्लाह ताला उन्हें नजात देगा। ला यमस्सुहुमुस्सू, ना उन्हें कोई तकलीफ छुएगी, उन्हें कोई अजाब नहीं होगा। वला हुम यहज़नून,
نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، کوئی گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب اور خوف کی نفی کر دی، یہ امن کی انتہا ہے۔ ان کے لیے مکمل امن ہوگا، سلامتی کے گھر جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہر تکلیف برائی سے بچ جائیں گے، ان پر نعمتوں کی تازگی چھا جائے گی، اور وہ پکار اٹھیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ بلا شبہ ہمارا رب یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت قدردان ہے۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں آگاہ کیا ہے، وہ خالق ہے، کائنات کی ایک ایک چیز اس کی تخلیق ہے، اور جو تمام چیزوں کا خالق ہے وہ ان کا مربی بھی ہے، مالک بھی ہے، ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز پر قائم، ہر چیز کا محافظ ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کی قدرت عظیم، پاک ہے وہ ذات جس کا علم وسیع، پاک ہے وہ ذات جس کے لیے عبادت واجب ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو ہر چیز کا وکیل ہے، اور وکالت کامل میں وکیل کے لیے لازم ہے کہ وہ جس چیز کی وکالت کر رہا ہے اس کا اسے پورا علم ہو، اور وہ اس کی تمام تفاصیل کا احاطہ کیے ہوئے ہو جس پر وہ وکیل ہے، اور اس میں تصرف کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہو، اس کی حفاظت کر سکتا ہو، اور اس کے تمام پہلوؤں کی تصرف کے تمام پہلوؤں کی حکمت اور معرفت رکھتا ہو تاکہ وہ اچھے طریقے سے تصرف کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ خبر دینا کہ وہ ہر چیز پر وکیل دلالت کرتا ہے کہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اور وہ ہر چیز کی تدبیر پر کمال قدرت رکھتا ہے، کمال حکمت رکھتا ہے، اس نے ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پر رکھا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ہر کام کی بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی کی بادشاہت، اسی کی تعریف، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح سے قدرت رکھنے والا ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، یعنی علم اور تدبیر کے لحاظ سے زمین و آسمان کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، قدر نہیں کی، جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، ان آیات کا انکار کیا، اور جو اللہ تعالیٰ کے دلائل کے آگے نہیں جھکے، اولئک ھم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اس چیز کے بارے میں خسارے میں رہے جس سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے لیے اخلاص، اور جس سے زبانوں کی اصلاح ہوتی ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، جس سے جوارح کی اصلاح ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اس کے بدلے انہوں نے ہر وہ چیز لے لی جو قلوب اور بدنوں کو فاسد کرتی ہے، وہ نعمت بھری جنتوں سے محروم رہے، اور اس کے بدلے انہوں نے دردناک عذاب لے لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارہ دیا۔ الحمدللہ ہم نے رکوع نمبر 3 دیکھا۔ موضوع توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، 3 مین پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 لوٹ آؤ، نمبر 2 قیامت کے دن، نمبر 3 تعلق باللہ دیکھیں گے اپنے جائزے میں۔ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے سچی توبہ کرنی ہے، مسلسل توبہ کا رویہ اپنانا ہے، اور کل کے پچھتاووں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بہترین پہلو کی پیروی کرنی ہے، اپنا جائزہ لینا ہے۔ کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والوں سے کہتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اور وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ غفور الرحیم ہے، اور رب کی طرف پلٹ کر توبہ کی جا سکتی ہے۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے، اور زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے
कुफ्र करने वाले घाटे में रहते हैं। मकसद जिंदगी की बात है तकवा इख्तियार करना। अल्लाह ताला हमारा रब है, हम देख चुके अपने जायजे में। रसुल्लाह हमारे रहनुमा है, रसुल्लाह ने अल्लाह की रहमत से मायूस होने से बचाया, रब की तरफ पलटना सिखाया, रब का फर्मा बरदार बनना सिखाया, तकवा इख्तियार करना सिखाया, तकब्बुर करने से कराहत दिलाई। अंजाम की बात है जहन्नुम तकब्बुर करने वालों का ठिकाना है, और तकवा इख्तियार करने वालों को ना तकलीफ छुएगी ना वो गमगीन होंगे। कामयाब लोगों के रवैये हैं अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अपने रब की तरफ पलटना, उसका मुती फरमान बनना, वही के बेहतरीन पहलू की पैरवी करना, अल्लाह ताला से डरना, नेक अमल करना, तकवा इख्तियार करना। नाकाम लोगों के रवैये मजाक उड़ाना, जुटलाना, तकब्बुर करना, कुफ्र करना, अल्लाह ताला पर झूठ बांधना और अल्लाह ताला की आयत का इनकार करना। आओ कुछ कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना। मंजिल है कहाँ तेरी, क्या मैंने अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होने से बचने का इरादा कर लिया है? इलाही सच्चे इरादे करने की भी तौफीक देना, अमले सौले करने वालों में शामिल फरमाना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।